Hilal Khan Afridi and the family members, His Excellency the High Commissioner and Deputy High Commissioner of Malaysia, my MPAs sitting here, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a matter of pride for Pakistan that Pakistan is increasing its productions in the automotive sector, has gone into a good alliance with our brotherly country of Malaysia in producing the Proton Saga as a first step, then adding to, in the future, the SVs, SUVs and other manufacturing possibilities from Malaysia. This is the result of good policy. This is the result of with my friend Haji Gul Khan Afridi. We are parliamentarians together for a number of years, and that is where I have had the pleasure of knowing him as a dear friend of mine. It is a result of good automotive policies developed while he was the chairman also, and while he was contributing to in development of a primary policy which encourages investment in Pakistan, which encourages other companies to come and start manufacturing in Pakistan, and in the future Pakistan should be able to develop its own standards and its own indigenous technology. That's what Malaysia did, and that's what Pakistan is doing today. I have always been impressed by the ex-Prime Minister of Malaysia, and when he came last time, and Mr. Imran Khan, the Prime Minister, he asked him separately, and I asked him, how do you keep track of things? He said that he keeps a notebook on which he takes down entries and then follow-ups the situation every week. That is how you improve your own branding. So ladies and gentlemen, while I congratulate this group for doing a tremendous job, I would also like to share with you what is the dream and hope of Pakistan. पाकिस्तान क्या चाहता है, ख्वाब में क्या देखता है. देखें, हम जिन अदवार से भी गुज़रे, हमारे लिए माशरती और मईशत के हवाले से और दहशत गर्दी जो हमारे ऊपर इम्पोज़ की गई, और बराबर के मुल्क के अंदर जिस तरह से जंग व जदल चलता रहा और 40 साल वो अपनी आज़ादी के लिए कोशां रहे, तो उसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए. मगर अब अल्लाह ताला ने एक उम्मीद हमारे लिए हमारी दिलाई है कि वहाँ इंशाअल्लाह अमन होगा. उस अमन के साथ साथ आप जो चीज़ जहन में रखिए कि ये अमन के बहुत सारे फल होते हैं. उन फलों के अंदर ये भी कैफियत है कि आप जियो इकनॉमिक हब बन रहे हैं इस रीजन का. और कैसे बन रहे हैं? इस तरह से बन रहे हैं कि अफ़गानिस्तान बज़ाते ख़ुद बेइंतहा डेवलपमेंट का मोहताज है, क्योंकि वहाँ खरबों डॉलर, कहते हैं 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स अफ़गानिस्तान में ख़र्च हुए, मगर नज़र क़िताल के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं आया. तो अफ़गानिस्तान को रीबिल्डिंग की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान को सप्लाईज़ की ज़रूरत है. अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट तो बाद में बनेगा, पहले इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ इस्तेहकाम हो. दुनिया देख रही है उनकी तरफ ख़वातीन की तालीम के हवाले से भी, और ये कि वो एक यकजहती वाली हुकूमत तैयार करें. मगर उससे ऊपर सेंट्रल एशियन स्टेट्स उस रास्ते को भी देख रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए ग्वादर की तरफ आता है. वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा रास्ता है. लिहाजा इतना बड़ा ट्रेड का मामला खुल रहा है. और मुझसे दुबई में मैं था अभी, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि दुबई जाएं तो ज़रूर पाकिस्तान पेविलियन देखें. 192 ममालिक में मुझे लगता ऐसा है कि पाकिस्तान का पेविलियन टॉप फ्यू पेविलियंस में है. मगर वहाँ एक टेलीविज़न के नुमाइंदे ने ये बात पूछी कि क्या ग्वादर जो है वो जबल अली से कम्पीट करेगा, तो मैंने उनसे कहा नहीं, ग्वादर जो है वो सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के रास्ते से जो गुड्स इस तरफ नहीं आती थी वो आएंगी. तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. दुनिया में तिजारत बढ़ती है तो अमन बढ़ता है. तिजारत अफ़गानिस्तान के साथ दुनिया की बढ़ेगी तो अमन का इम्कान बढ़ जाएगा. ये जो मुसलमान ममालिक में कोऑपरेशन है ये हमें मुस्तहकम करता है, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ़ वजूहात से बहुत सी हायर टेक्नोलॉजीज़ हमारे लिए आसानी से खुलती नहीं हैं.
بلکہ جو ہم خود ریسرچ کرتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ ٹیکنالوجی غصب کی ہے یا کہیں سے لے کر آ گئے، وہ ایکسچینج کریں آپس میں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنایا تو ہم سے کہا گیا کہ تم نے یہ ٹیکنالوجی کہیں سے چرا کر لائے ہو، وچ از انٹرو۔ علم جو ہے وہ چرایا نہیں جاتا، علم جو ہے وہ انسان کو ایک مرتبہ کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، جیسے پروٹان ساگا کے اندر ایک مرتبہ قدم اٹھا لیا تو پھر یہاں کے مینوفیکچررز بھی اس اعتبار سے چلیں گے۔ مگر میرا آپ سے کہنا یہ ہے حاجی صاحب، آپ سے، آپ کی اولاد سے بھی، اور جو لوگ سن رہے ہیں اس بات کو، ان سب سے کہنا یہ ہے کہ اب پاکستان کو کرنا کیا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک اچھا بڑا نوجوان بلج ہے جس کو یوتھ بلج کہتے ہیں، ان کے سکل سیٹس کو امپروو کر ان کو ان کی مہارت کو بہتر کر کے ان کے اچھے امپلائمنٹ دینا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ دنیا کو ضرورت ہے آئی ٹی کے اندر بھی، اس گاڑی کے اندر بھی آئی ٹی کمپوننٹ بہت بڑا ہے، تو دنیا کو اس بات کی بھی ضرورت پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر پاکستان کا ایک بڑا رول ہے۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے، جو میرے دل سے نکلتی ہے بات، وہ یہ نکلتی ہے کہ پاکستان کو پچھلے 15-20 سال میں مختلف بہانوں سے بدنام کیا گیا ہے، معاف کیجیے، مختلف بہانوں سے بدنام کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اصل پاکستان دنیا کو نظر آئے۔ اچھا، اصل پاکستان ہے کیا؟ اصل پاکستان حاجی صاحب، اصل پاکستان کے اندر ایک برانڈنگ ہے، اور وہ برانڈنگ جس کو دنیا کو ضرورت ہے، وہ برانڈنگ ایک مسلمان ملک کے اعتبار سے، ملیشیا کی طرح ایک مسلمان ملک کے اعتبار سے وہ دیانتداری کی بنیاد پر برانڈنگ ہونی چاہیے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ پروٹان ساگا کے اندر جو انہوں نے وعدہ کیا یہ پورا کریں گے، دے ول بینڈ اوور بیکورڈز کہ اس کو پورا کریں گے۔ دنیا میں نئی مارکیٹنگ تو ایسی ہے کہ ایک آدمی یہ کال کر کے کہے یہ چیز کام نہیں کر رہی، تو بجائے اس کے کہ اس آدمی کو ملزم ٹھہرایا جائے کہ تم نے خرابی پیدا کی ہوگی، مارکیٹنگ کمپنیز آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ تو ایک برانڈنگ، جب چیزیں آپ باہر بھیجیں گے انشاءاللہ اور آپ ایکسپورٹ کریں گے، ایک برانڈنگ یہ ہونا چاہیے کہ جو کہا آپ کی زبان کاغذ سے زیادہ پختہ ہے۔ یہ برانڈنگ دنیا کے اندر اگر آپ نے مسلمان آئیڈنٹیٹی کے اعتبار سے اسٹیبلش کر لی تو دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو بزنس سائٹ پر ہوا، مگر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک برانڈنگ کی اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان ممالک بھی دنیا کو اقدار اور اخلاقیات کی پالیسی انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیں۔ اس وقت اقدار اور اخلاقیات کی پالیسیاں نہیں ہیں، اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ کی پالیسی ہے۔ کس کے ساتھ زیادہ تجارت ہے، اس ملک کی ظالمانہ کیفیات کو اگنور کیا جاتا ہے، جیسے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، کیونکہ بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہندوستان ہے، تو لہٰذا اس کو چھوٹ دی جاتی ہے، اس کو اوپر کرٹیسزم نہیں ہوتا۔ دنیا کے تعلقات ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہیں، مگر انسانیت تو ویسٹڈ انٹرسٹ تھا نہیں نا۔ اسلام تو ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات نہیں کرتا، اسلام بات کرتا ہے اقدار کی، اخلاق کی، اسلام بات کرتا ہے اصولوں کی۔ تو دنیا کو اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی اصولوں کی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو جہاں میں برانڈ پاکستان کی آپ سے بات کر رہا تھا، جس کے اب آپ چیمپئن بنیں گے اور بن گئے ہیں انشاءاللہ، تو ایک تو برانڈ پاکستان کے اعتبار سے، اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اور پاکستان ایک آرگنائز سیکٹر کے اعتبار سے اپنے آپ کو ثابت کر چکا ہے۔ اور سب سے اچھا انداز پچھلا ہوا کہ آپ نے کووڈ کے اندر بڑے اچھے طریقے سے یہ دنیا کو دکھا دیا کہ صحیح پالیسی بنانا کتنا ضروری ہے۔ برابر کے ملک کے اندر ویسے ہی نسل ہے، ویسے ہی آب و ہوا ہے، مگر کووڈ کے اندر جو لاکھوں میں اموات ہوئیں اور پاکستان کے اندر جو آپ نے قابو پایا، ان کے اندر آپ کا اپنا ڈسپلن ہے۔ دنیا بغاوت کرتی رہی کہ ماسک مت پہنو، پاکستان کے اندر کافی لوگوں نے اڈاپٹ کیا، 100% تو کہیں بھی نہیں اڈاپٹ کرتے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی 100% لوگوں نے وہاں اسلام قبول نہیں کیا، مگر اتنی بڑی تعداد میں اور ایسے جفا کش لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ دنیا کا نقشہ انہوں نے بدل دیا۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر کووڈ کے اندر 4-5 چیزیں ہیں جو ہمیشہ پاکستان کا دنیا کو دکھانے کے لیے بھی اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے احساس کے ذریعے 1.2
کئی ٹریلین ڈالر، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، کہ وہ احساس پروگرام میں بینیفٹس میں بزنس سیکٹر کے اندر کہ کسی کو بے روزگار مت کرو. یہ پہلی پالیسی تھی. پہلا پرائم منسٹر تھا دنیا کے اندر جس نے کہا جی ٹوٹل لاک ڈاؤن ہم نہیں کریں گے. یہاں کے ڈاکٹر کہتے تھے کہ سڑکوں پر لوگ مر جائیں گے اگر ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کیا، مگر کیا. تو اللہ کو کچھ باتیں ایسی ہی پسند آتی ہیں جس کے اندر انسانی ہمدردی شامل ہو. اور اس کے اندر میں کل مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہاں پھر سنا دوں کہ ابو بن ادھم کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو ابو بن ادھم ایک دن رات کو انہوں نے دیکھا کہ فرشتہ جو ہے لوگوں کے نام لکھ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کن کے نام لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرا نام ہے؟ فرشتے نے کہا نہیں ہے. تو ابو بن ادھم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بات پہنچا دینا، اور ویسے بھی جیسے ہی میں کہوں گا پہنچ جائے گی، کہ ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو دوسرے دن جب فرشتہ فہرست بنا رہا تھا تو فرشتے نے مبارکباد دی کہ یہی خوبی اللہ انسانوں میں تلاش کرتا ہے جو بندوں سے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں. تو آپ نے کووڈ کے اندر یہ کیفیت دکھائی کہ آپ بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ایک سائنٹیفک انداز سے دنیا کو آپ نے دکھایا کہ آپ نے اس چیز پر قابو پایا. لہٰذا میری امید ہے اسی بات سے، لہٰذا میری امید ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے. لہٰذا میری امید ہے کہ جب اصولوں کی بنیاد پر ہم کام کریں گے اللہ کو وہ پسند آئے گی. لہٰذا میری امید ہے کہ جب انسانوں کے بلبوتے پر انسانوں کی فکر ہم کریں گے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ، تو میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہمارے اوپر ہوگا، اور ہم ایک بڑے چھوٹے عرصے میں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک کی صفوں کے اندر شامل ہو جائے گا. میں ان باتوں کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے، یہاں آپ کے ڈیلرز بھی بیٹھے ہوں گے، بینکس بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے. پاکستان کھل رہا ہے، پاکستان بڑھ رہا ہے، پاکستان ابھر رہا ہے، مگر اس کے اندر ہماری محنتیں کا اس معنی کر کے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ دیں، تعلیم دیں، صحت کا خیال رکھیں، سب چیزیں. پاکستانی بڑا مخیر آدمی ہے، پاکستانی خیرات بھی کرتا ہے. جہاں حکومت کو کسی چیز کو ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو عام آدمی نکل جاتا ہے خیرات کرنے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے. تو اس سے اچھی مثال دنیا میں شاید ہی ملے گی جس نے اپنی دلوں کو کھولا افغان مہاجرین کے لیے. 40 لاکھ، 100 200 کو ڈوبنے دیتے ہیں سمندر کے اندر، اپناتے نہیں ہیں. تو ایک مضبوط قوم ہے آپ، اور اس کے آثار اب نمایاں ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ سب کو مبارک ہو. انشاءاللہ آپ کو اللہ ترقی بھی دے گا اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. آمین. شکریہ. کراچی میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کا پروٹان سی کے ڈی پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ ملک میں امن کی بدولت پاکستان معاشی مرکز بن رہا ہے، تجارت کے بڑھنے سے امن فروغ پاتا ہے. صدر نے کہا کہ دبئی ایکسپو میں پاکستان کا پویلین سب سے نمایاں ہے اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی کو ہنرمند بنانا ہے. کراچی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی پروٹان سی کے ڈی پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.